यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 1। ये ईसा मसीह की तरफ से मुकाशिफा है जो अल्लाह ने उसे अता किया ताकि वो अपने खादिमों को वो कुछ दिखाए जिससे जल्द ही पेश आना है। उसने अपने फरिश्ते को भेजकर ये मुकाशिफा अपने खादिम यूहन्ना तक पहुंचा दिया, और जो कुछ भी यूहन्ना ने देखा है उसकी गवाही उसने दी है, खाह अल्लाह का कलाम हो या ईसा मसीह की गवाही। मुबारक है वो जो इस नबूवत की तिलावत करता है, हाँ मुबारक है वो जो सुनकर अपने दिलों में इस किताब में दर्ज बातें महफूज रखते हैं, क्योंकि ये जल्द ही पूरी हो जाएंगी। ये खत यूहन्ना की तरफ से सूबे आसिया की 7 जमातों के लिए है। आपको अल्लाह की तरफ से फजल और सलामती हासिल रहे, उसकी तरफ से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने होती हैं, और ईसा मसीह की तरफ से यानी उससे जो इन बातों का वफादार गवाह, मुर्दों में से पहला जी उठने वाला और दुनिया के बादशाहों का सरदार है। उसकी तमजीद हो जो हमें प्यार करता है, जिसने अपने खून से हमें हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी है, और जिसने हमें शाही अख्तियार देकर अपने खुदा और बाप के इमाम बना दिया है। उसे अजल से अबद तक जलाल और कुदरत हासिल रहे, आमीन। देखें, वो बादलों के साथ आ रहा है, हर एक उसे देखेगा, वो भी जिन्होंने उसे छेदा था, और दुनिया की तमाम कौमें उसे देखकर आहोजारी करेंगी। हाँ, ऐसा ही हो, आमीन। रब खुदा फरमाता है, मैं अव्वल और आखिर हूँ, वो जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलक खुदा। मैं यूहन्ना आपका भाई और शरीक हाल हूँ। मुझ पर भी आपकी तरह जुल्म किया जा रहा है। मैं आपके साथ अल्लाह की बादशाही में शरीक हूँ और ईसा में आपके साथ साबित कदम रहता हूँ। मुझे अल्लाह का कलाम सुनाने और ईसा के बारे में गवाही देने की वजह से इस जजीरे में जो पितमुस कहलाता है छोड़ दिया गया। रब के दिन यानी इतवार को मैं रूहुल कुदस की गिरफ्त में आ गया, और मैंने अपने पीछे त्रोम किसी एक ऊंची आवाज सुनी। उसने कहा, जो कुछ तू देख रहा है उसे एक किताब में लिखकर उन 7 जमातों को भेज देना जो इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लोदीकिया में है। मैंने बोलने वाले को देखने के लिए अपने पीछे नजर डाली तो सोने के 7 शमादान देखे। इन शमादानों के दरमियान कोई खड़ा था जो इब्न आदम की मानिंद था। उसने पांव तक का लिबास चोगा पहन रखा था और सीने पर सोने का सीना बंद बांधा हुआ था। उसका सर और बाल ऊन या बर्फ जैसे सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थीं। उसके पांव भट्टे में दहकते पीतल की मानिंद थे, और उसकी आवाज आबशार के शोर जैसी थी। अपने दाहिने हाथ में उसने 7 सितारे थाम रखे थे, और उसके मुंह से एक तेज और 2धारी तलवार निकल रही थी। उसका चेहरा पूरे जोर से चमकने वाले सूरज की तरह चमक रहा था। उसे देखते ही मैं उसके पांव में गिर गया। मैं मुर्दा सा था। फिर उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखकर कहा, मत डर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। मैं वो हूँ जो जिंदा है। मैं तो मर गया था, लेकिन अब देख, मैं अबद तक जिंदा हूँ, और मौत और पाताल की कुंजियां मेरे हाथ में हैं। चुनांचे जो कुछ तूने देखा है, जो अभी है और जो आइंदा होगा, उसे लिख दे। मेरे दाहिने हाथ में 7 सितारों और 7 शमादानों का पोशीदा मतलब ये है, ये 7 सितारे आसिया की 7 जमातों के फरिश्ते हैं, और ये 7 शमादान ये 7 जमातें हैं। यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 2। इफिसुस में मौजूद जमात के फरिश्ते को ये लिख देना, ये उसका फरमान है जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे थामे रखता
اور سونے کے 7 شمعدانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیری سخت محنت اور تیری ثابت قدمی کو میں جانتا ہوں کہ تو برے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ تو نے ان کی پڑتال کی ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو میرے نام کی خاطر ثابت قدم رہا اور برداشت کرتے کرتے تھکا نہیں، لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو مجھے اس طرح پیار نہیں کرتا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ اب خیال کر کہ تو کہاں سے گر گیا ہے، توبہ کر کے وہ کچھ کر جو تو پہلے کرتا تھا، ورنہ میں آ کر تیرے شمعدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ لیکن یہ بات تیرے حق میں ہے، تو میری طرح نکلیوں کے کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ جو غالب آئے گا اسے میں زندگی کے درخت کا پھل کھانے کو دوں گا، اس درخت کا پھل جو اللہ کے فردوس میں ہے۔ اس مرنا میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو اول اور آخر ہے، جو مر گیا تھا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ میں تیری مصیبت اور غربت کو جانتا ہوں، لیکن حقیقت میں تو دولت مند ہے۔ میں ان لوگوں کے بہتان سے واقف ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ہیں حالانکہ ہیں نہیں، اصل میں وہ ابلیس کی جماعت ہیں۔ جو کچھ تجھے جھیلنا پڑے گا اس سے مت ڈرنا، دیکھ ابلیس تجھے آزمانے کے لیے تم میں سے بعض کو جیل میں ڈال دے گا اور 10 دن تک تجھے ایذا پہنچائی جائے گی۔ موت تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ جو غالب آئے گا اسے دوسری موت سے نقصان نہیں پہنچے گا۔ پرگمن میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو کہاں رہتا ہے، وہاں جہاں ابلیس کا تخت ہے، تاہم تو میرے نام کا وفادار رہا ہے۔ تو نے ان دنوں میں بھی مجھ پر ایمان رکھنے کا انکار نہ کیا جب میرا وفادار گواہ انتپاس تمہارے پاس شہید ہوا، وہاں جہاں ابلیس بستا ہے۔ لیکن مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت ہے۔ تیرے پاس ایسے لوگ ہیں جو بلعام کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ بلعام نے بلق کو سمجھایا کہ وہ کس طرح اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اکسا سکتا ہے، یعنی بتوں کو پیش کی گئی قربانیاں کھانے اور زنا کرنے سے۔ اسی طرح تیرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو نکلیوں کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ اب توبہ کر، ورنہ میں جلد ہی تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ جو غالب آئے گا اسے میں پوشیدہ من میں سے دوں گا، میں اسے ایک سفید پتھر بھی دوں گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہوگا، ایسا نام جو صرف ملنے والے کو معلوم ہوگا۔ تھواتیرا میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اللہ کے فرزند کا فرمان ہے جس کی آنکھیں آگ کے شعلوں اور پاؤں دمکتے پیتل کے مانند ہیں۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یعنی تیری محبت اور ایمان، تیری خدمت اور ثابت قدمی، اور یہ کہ اس وقت تو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ کر رہا ہے۔ لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو اس عورت ایزبیل کو جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے کام کرنے دیتا ہے، حالانکہ یہ اپنی تعلیم سے میرے خادموں کو صحیح راہ سے دور کر کے انہیں زنا کرنے اور بتوں کو پیش کی گئی قربانیاں کھانے پر اکساتی ہے۔ میں نے اسے کافی دیر سے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں اسے یوں ماروں گا کہ وہ بستر پر پڑی رہے گی، اور اگر وہ جو اس کے ساتھ زنا کر رہے ہیں اپنی غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں تو میں انہیں شدید مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ ہاں، میں اس کے فرزندوں کو مار ڈالوں گا، پھر تمام جماعتیں جان لیں گی کہ میں ہی ذہنوں اور دلوں کو پرکھتا ہوں،
اور میں ہی تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کا بدلہ دوں گا۔ لیکن تھواتیرا کی جماعت کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس تعلیم کی پیروی نہیں کرتے اور جنہوں نے وہ کچھ نہیں جانا جسے ان لوگوں نے ابلیس کے گہرے بھید کا نام دیا ہے۔ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میں تم پر کوئی اور بوجھ نہیں ڈالوں گا، لیکن اتنا ضرور کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے میرے آنے تک مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جو غالب آئے گا اور آخر تک میرے کاموں پر قائم رہے گا اسے میں قوموں پر اختیار دوں گا۔ ہاں، وہ لوہے کے شاہی اثاثے سے ان پر حکومت کرے گا، انہیں مٹی کے برتنوں کی طرح پھوڑ ڈالے گا، یعنی اسے وہی اختیار ملے گا جو مجھے بھی اپنے باپ سے ملا ہے۔ ایسے شخص کو میں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 3۔ سردیس میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو اللہ کی 7 روحوں اور 7 ستاروں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ تو کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ۔ جاگ اٹھ، جو باقی رہ گیا ہے اور مرنے والا ہے اسے مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کام اپنے خدا کی نظر میں مکمل نہیں پائے۔ چنانچہ جو کچھ تجھے ملا ہے اور جو تو نے سنا ہے اسے یاد رکھنا، اسے محفوظ رکھ اور توبہ کر۔ اگر تو بیدار نہ ہوا تو میں چور کی طرح آؤں گا اور تجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں کب تجھ پر آن پڑوں گا۔ لیکن سردیس میں تیرے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لباس آلودہ نہیں کیے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے ساتھ چلیں پھریں گے، کیونکہ وہ اس کے لائق ہیں۔ جو غالب آئے گا وہ بھی ان کی طرح سفید کپڑے پہنے ہوئے پھرے گا۔ میں اس کا نام کتاب حیات سے نہیں مٹاؤں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اقرار کروں گا کہ یہ میرا ہے۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ فلدلفیا میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو قدوس اور سچا ہے، جس کے ہاتھ میں داؤد کی چابی ہے۔ جو کچھ وہ کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ وہ بند کر دیتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جسے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری طاقت کم ہے، لیکن تو نے میرے کلام کو محفوظ رکھا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، جہاں تک ان کا تعلق ہے جو ابلیس کی جماعت سے ہیں، وہ جو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں انہیں تیرے پاس آنے دوں گا، انہیں تیرے پاؤں میں جھک کر یہ تسلیم کرنے پر مجبور کروں گا کہ میں نے تجھے پیار کیا ہے۔ تو نے میرا ثابت قدم رہنے کا حکم پورا کیا، اس لیے میں تجھے آزمائش کی اس گھڑی سے بچائے رکھوں گا جو پوری دنیا پر آ کر اس میں بسنے والوں کو آزمائے گی۔ میں جلد آ رہا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج چھین نہ لے۔ جو غالب آئے گا اسے میں اپنے خدا کے گھر میں ستون بناؤں گا، ایسا ستون جو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں اس پر اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر کا نام لکھ دوں گا، اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے ہاتھ سے اترنے والا ہے، ہاں میں اس پر اپنا نیا نام بھی لکھ دوں گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ لودیکیا میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو آمین ہے، وہ جو وفادار اور سچا گواہ اور اللہ کی کائنات کا منبع ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش تو ان میں سے ایک ہوتا، لیکن چونکہ تو نیم گرم ہے، نہ گرم نہ سرد، اس لیے میں تجھے
قید کر کے اپنے منہ سے نکال کر پھینکوں گا۔ تو کہتا ہے میں امیر ہوں، میں نے بہت دولت حاصل کر لی ہے اور مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور تو نہیں جانتا کہ تو اصل میں بدبخت، قابل رحم، غریب، اندھا اور ننگا ہے۔ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں خالص کیا گیا سونا خرید لے، تبھی تو دولت مند بنے گا، اور مجھ سے سفید لباس خرید لے جس کو پہننے سے تیرے ننگے پن کی شرم ظاہر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے مرہم خرید لے تاکہ تو دیکھ سکے۔ جس کو میں پیار کرتا ہوں ان کی میں سزا دے کر تربیت کرتا ہوں۔ اب سنجیدہ ہو جا اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھنے کا حق دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح خود میں بھی غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 4۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ترن کسی آواز نے جو میں نے پہلے سنی تھی کہا، ادھر اوپر آ، پھر میں تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا جسے اس کے بعد پیش آنا ہے۔ تب روح القدس نے مجھے فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہاں آسمان پر ایک تخت تھا جس پر کوئی بیٹھا تھا، اور بیٹھنے والا دیکھنے میں یشب اور عقیق سے مطابقت رکھتا تھا۔ تخت کے ارد گرد قوس قزح تھی جو دیکھنے میں زمرد کی مانند تھی۔ یہ تخت 24 تختوں سے گھرا ہوا تھا جن پر 24 بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگوں کے لباس سفید تھے اور ہر ایک کے سر پر سونے کا تاج تھا۔ درمیانی تخت سے بجلی کی چمکیں، آوازیں اور بادل کی گرجیں نکل رہی تھیں، اور تخت کے سامنے 7 مشعل جل رہے تھے۔ یہ اللہ کی 7 روحیں ہیں۔ تخت کے سامنے شیشے کا سا سمندر بھی تھا جو بلور سے مطابقت رکھتا تھا۔ بیچ میں تخت کے ارد گرد 4 جاندار تھے جن کے جسموں پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، سامنے والے حصے پر بھی اور پیچھے والے حصے پر بھی۔ پہلا جاندار شیر ببر جیسا تھا، دوسرا بیل جیسا، تیسرے کا انسان جیسا چہرہ تھا، اور چوتھا اڑتے ہوئے عقاب کی مانند تھا۔ ان 4 جانداروں میں سے ہر ایک کے 6 پر تھے، اور جسم پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، باہر بھی اور اندر بھی۔ دن رات وہ بلا ناغہ کہتے رہتے ہیں، قدوس 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 ہے رب قادر مطلق خدا، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ یوں یہ جاندار اس کی تمجید، عزت اور شکر کرتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابد تک زندہ ہے۔ جب بھی وہ یہ کرتے ہیں تو 24 بزرگ تخت پر بیٹھنے والے کے سامنے منہ کے بل ہو کر اسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل سے ابد تک زندہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے سونے کے تاج تخت کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں، اے رب ہمارے خدا، تو جلال، عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ خلق کیا۔ تمام چیزیں تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 5۔ پھر میں نے تخت پر بیٹھنے والے کے داہنے ہاتھ میں ایک تمار دیکھا جس پر دونوں طرف لکھا ہوا تھا اور جس پر 7 مہریں لگی تھیں، اور میں نے ایک طاقتور فرشتہ دیکھا جس نے اونچی آواز سے اعلان کیا، کون مہروں کو توڑ کر تمار کو کھولنے کے لائق ہے؟ لیکن نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ زمین کے نیچے کوئی تھا جو تمار کو کھول کر اس میں نظر ڈال سکتا۔ میں خوب رو پڑا کیونکہ کوئی اس لائق نہ پایا گیا کہ وہ تمار کو کھول کر اس میں نظر ڈال سکتا۔ لیکن بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا قبیلے کے شیر ببر اور داؤد کی جڑ نے فتح پائی ہے،
اور وہی تومار کی 7 مہروں کو کھول سکتا ہے۔ پھر میں نے ایک لیلا دیکھا جو تخت کے درمیان کھڑا تھا، وہ 4 جانداروں اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ ان سے مراد اللہ کی وہ 7 روحیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ بھیجا گیا ہے۔ لیلے نے آ کر تخت پر بیٹھنے والے کے دہنے ہاتھ سے تومار کو لے لیا۔ پھر لیتے وقت 4 جاندار اور 24 بزرگ لیلے کے سامنے منہ کے بل گر گئے۔ ہر ایک کے پاس ایک سر، 2 اور نجور سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ اس سے مراد مقدسین کی دعائیں ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ ایک نیا گیت گانے لگے۔ تومار کو لے کر اس کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تجھے ذبح کیا گیا اور اپنے خون سے تو نے لوگوں کو ہر قبیلے، ہر اہل زبان، ہر ملت اور ہر قوم سے اللہ کے لیے خرید لیا ہے۔ تو نے انہیں شاہی اختیار دے کر ہمارے خدا کے امام بنا دیا ہے، اور وہ دنیا میں حکومت کریں گے۔ میں نے دوبارہ دیکھا تو بے شمار فرشتوں کی آواز سنی۔ وہ تخت 4 جانداروں اور بزرگوں کے ارد گرد کھڑے اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، لائق ہے وہ لیلا جو ذبح کیا گیا ہے۔ وہ قدرت، دولت، حکمت اور طاقت، عزت، جلال اور ستائش پانے کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان پر، زمین کے نیچے اور سمندر کی ہر مخلوق کی آوازیں سنی۔ ہاں، کائنات کی سب مخلوقات یہ گا رہے تھے، تخت پر بیٹھنے والے اور لیلے کی ستائش اور عزت، جلال اور قدرت ازل سے ابد تک رہے۔ 4 جانداروں نے جواب میں آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، باب 6۔ پھر میں نے دیکھا لیلے نے 7 مہروں میں سے پہلی مہر کو کھولا۔ اس پر میں نے 4 جانداروں میں سے ایک کو، جس کی آواز کڑکتے بادلوں کی مانند تھی، یہ کہتے سنا، آ۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک سفید گھوڑا نظر آیا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں کمان تھی اور اسے ایک تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح کی حیثیت سے اور فتح پانے کے لیے وہاں سے نکلا۔ لیلے نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ آ۔ اس پر ایک اور گھوڑا نکلا جو آگ جیسا سرخ تھا۔ اس کے سوار کو دنیا سے صلح سلامتی چھیننے کا اختیار دیا گیا تھا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ اسے ایک بڑی تلوار پکڑائی گئی۔ لیلے نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ آ۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک کالا گھوڑا نظر آیا۔ اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو تھا، اور میں نے 4 جانداروں میں سے گویا ایک آواز سنی جس نے کہا، ایک دن کی مزدوری کے لیے 1 کلوگرام گندم اور ایک دن کی مزدوری کے لیے 3 کلوگرام جو، لیکن تیل اور مے کو نقصان مت پہنچانا۔ لیلے نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو کہتے سنا، آ۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک گھوڑا نظر آیا جس کا رنگ ہلکا پیلا سا تھا۔ اس کے سوار کا نام موت تھا، اور پاتال اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ انہیں زمین کا چوتھا حصہ قتل کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، کال، مہلک وبا یا وحشی جانوروں کے ذریعے سے ہو۔ لیلے نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو اللہ کے کلام اور اپنی گواہی قائم رکھنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے اونچی آواز سے چلا کر کہا، اے قادر مطلق، قدوس اور سچے رب، کتنی دیر اور لگے گی؟ تو کب تک زمین کے باشندوں کی عدالت کر کے ہمارے شہید ہونے کا انتقام نہ لے گا؟ تب ان میں سے ہر ایک کو ایک سفید لباس دیا گیا، اور انہیں سمجھایا گیا کہ مزید تھوڑی دیر آرام کرو، کیونکہ پہلے تمہارے ہم خدمت بھائیوں میں سے اتنوں کو شہید ہو جانا ہے جتنوں کے لیے یہ مقرر ہے۔ لیلے نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے ایک شدید زلزلہ دیکھا۔ سورج بکری کے بالوں سے بٹے ٹاٹ کی مانند کالا ہو گیا، پورا چاند خون جیسا نظر آنے لگا، اور آسمان کے ستارے زمین پر یوں گر گئے جس طرح انجیر کے درخت پر لگے آخری انجیر تیز ہوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ آسمان تومار کی طرح
جب اسے لپیٹ کر بند کیا جاتا ہے پیچھے ہٹ گیا اور ہر پہاڑ اور جزیرہ اپنی اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ پھر زمین کے بادشاہ، شہزادے، جرنیل، امیر، اثر و رسوخ والے، غلام اور آزاد سب کے سب غاروں میں اور پہاڑی چٹانوں کے درمیان چھپ گئے۔ انہوں نے چلا کر پہاڑوں اور چٹانوں سے منت کی، ہم پر گر کر ہمیں تخت پر بیٹھے ہوئے کے چہرے اور لیلے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا عظیم دن آ گیا ہے اور کون قائم رہ سکتا ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 7۔ اس کے بعد میں نے 4 فرشتوں کو زمین کے 4 کونوں پر کھڑے دیکھا۔ وہ زمین کی 4 ہواؤں کو چلنے سے روک رہے تھے، تاکہ نہ زمین پر، نہ سمندر یا کسی درخت پر کوئی ہوا چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ مشرق سے چڑھتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی۔ اس نے اونچی آواز سے ان 4 فرشتوں سے بات کی جنہیں زمین اور سمندر کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس نے کہا، زمین، سمندر یا درختوں کو اس وقت تک نقصان مت پہنچانا جب تک ہم اپنے خدا کے خادموں کے ہاتھوں پر مہر نہ لگا لیں۔ اور میں نے سنا کہ جن پر مہر لگائی گئی تھی 1,44,000 افراد تھے، اور وہ اسرائیل کے ہر ایک قبیلے سے تھے۔ 12,000 یہودا سے، 12,000 روبن سے، 12,000 جد سے، 12,000 آشر سے، 12,000 نفتالی سے، 12,000 منسے سے، 12,000 شمون سے، 12,000 لاوی سے، 12,000 اشکار سے، 12,000 زبولون سے، 12,000 یوسف سے اور 12,000 بنیامین سے۔ اس کے بعد میں نے ایک ہجوم دیکھا جو اتنا بڑا تھا کہ اسے گنا نہیں جا سکتا۔ اس میں ہر ملت، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر زبان کے افراد سفید لباس پہنے ہوئے تخت اور لیلے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھیں، اور وہ اونچی آواز سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے، نجات تخت پر بیٹھے ہوئے ہمارے خدا اور لیلے کی طرف سے ہے۔ تمام فرشتے تخت، بزرگوں اور 4 جانداروں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے تخت کے سامنے گر کر اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، آمین۔ ہمارے خدا کی ازل سے ابد تک ستائش، جلال، حکمت، شکر گزاری، عزت، قدرت اور طاقت حاصل رہے، آمین۔ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، سفید لباس پہنے ہوئے یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا، میرے آقا آپ ہی جانتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ وہی ہیں جو بڑی ایذا رسائی سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لباس لیلے کے خون میں دھو کر سفید کر لیے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور دن رات اس کے گھر میں اس کی خدمت کرتے ہیں، اور تخت پر بیٹھا ہوا ان کو پناہ دے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی بھوک انہیں ستائے گی، نہ پیاس، نہ دھوپ، نہ کسی اور قسم کی تپتی گرمی انہیں جھلسائے گی، کیونکہ جو لیلا تخت کے درمیان بیٹھا ہے وہ ان کی گلےبانی کرے گا اور انہیں زندگی کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور اللہ ان کی آنکھوں کے تمام آنسو پوچھ ڈالے گا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 8۔ جب لیلے نے 7ویں مہر کھولی تو آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی تقریباً آدھے گھنٹے تک رہی۔ پھر میں نے اللہ کے سامنے کھڑے 7 فرشتوں کو دیکھا، انہیں 7 ترم دیے گئے۔ ایک اور فرشتہ جس کے پاس سونے کا نجور دان تھا آ کر قربان گاہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اسے بہت سا نجور دیا گیا تاکہ وہ اسے مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ تخت کے سامنے کی سونے کی قربان گاہ پر پیش کرے۔ نجور کا دھواں مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ فرشتے کے ہاتھ سے اٹھتے اٹھتے اللہ کے سامنے پہنچا۔ پھر فرشتے نے نجور دان کو لیا اور اسے قربان گاہ کی آگ سے بھر کر زمین پر پھینک دیا۔ تب کڑکتی اور گرجتی آوازیں سنائی دیں، بجلی چمکنے لگی اور زلزلہ آ گیا۔ پھر جن 7 فرشتوں کے پاس 7 ترم تھے وہ انہیں بجانے کے لیے تیار ہوئے۔ پہلے فرشتے نے اپنے ترم کو بجا دیا، اس پر اولے اور خون کے ساتھ ملائی گئی آگ پیدا ہو کر زمین پر برسائی گئی۔
اس سے زمین کا تیسرا حصہ، درختوں کا تیسرا حصہ اور تمام ہری گھاس بھسم ہو گئی۔ پھر دوسرے فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری، اس پر جلتی ہوئی ایک بڑی پہاڑ نما چیز کو سمندر میں پھینکا گیا۔ سمندر کا تیسرا حصہ خون میں بدل گیا۔ سمندر میں موجود زندہ مخلوقات کا تیسرا حصہ ہلاک اور بحری جہازوں کا تیسرا حصہ تباہ ہو گیا۔ پھر تیسرے فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری، اس پر مشعل کی طرح بھڑکتا ہوا ایک بڑا ستارہ آسمان سے دریاؤں کے تیسرے حصے اور پانی کے چشموں پر گر گیا۔ اس ستارے کا نام افسنتین تھا، اور اس سے پانی کا تیسرا حصہ افسنتین جیسا کڑوا ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ کڑوا پانی پینے سے مر گئے۔ پھر چوتھے فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری، اس پر سورج کا تیسرا حصہ، چاند کا تیسرا حصہ اور ستاروں کا تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ دن کا تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہوا اور اسی طرح رات کا تیسرا حصہ بھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے میں نے ایک عقاب کو سنا جس نے میرے سر کے اوپر ہی بلندیوں پر اڑتے ہوئے اونچی آواز سے پکارا، افسوس افسوس، زمین کے باشندوں پر افسوس، کیونکہ 3 فرشتوں کے ترموں کی آوازیں ابھی باقی ہیں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 9۔ پھر 5ویں فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری، اس پر میں نے ایک ستارہ دیکھا جو آسمان سے زمین پر گر گیا تھا۔ اس ستارے کو اتھا گڈھے کے راستے کی چابی دی گئی۔ اس نے اتھا گڈھے کا راستہ کھول دیا تو اس سے دھواں نکل کر اوپر آیا، یوں جیسے دھواں کسی بڑے بھٹے سے نکلتا ہے۔ سورج اور چاند اتھا گڈھے کے اس دھوئیں سے تاریک ہو گئے، اور دھوئیں میں سے ٹڈیاں نکل کر زمین پر اتر آئیں۔ انہیں زمین کے بچھوؤں جیسا اختیار دیا گیا۔ انہیں بتایا گیا، نہ زمین کی گھاس نہ کسی پودے یا درخت کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ صرف ان لوگوں کو جن کے ماتھوں پر اللہ کی مہر نہیں لگی ہے۔ ٹڈیوں کو ان لوگوں کو مار ڈالنے کا اختیار نہ دیا گیا، بلکہ انہیں بتایا گیا کہ وہ 5 مہینوں تک ان کو اذیت دیں، اور یہ اذیت اس تکلیف کی مانند ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب بچھو کسی کو ڈنک مارتا ہے۔ ان 5 مہینوں کے دوران لوگ موت کی تلاش میں رہیں گے، لیکن اسے پائیں گے نہیں۔ وہ مر جانے کی شدید آرزو کریں گے، لیکن موت ان سے بھاگ کر دور رہے گی۔ ٹڈیوں کی شکل و صورت جنگ کے لیے تیار گھوڑوں کی مانند تھی۔ ان کے سروں پر سونے کے تاجوں جیسی چیزیں تھیں، اور ان کے چہرے انسانوں کے چہروں کی مانند تھے۔ ان کے بال خواتین کے بالوں کی مانند اور ان کے دانت شیر ببر کے دانتوں جیسے تھے۔ یوں لگا جیسے ان کے سینوں پر لوہے کے سے ذرہ بختر لگے ہوئے تھے، اور ان کے پروں کی آواز بے شمار رتھوں اور گھوڑوں کے شور جیسی تھی۔ جب وہ مخالف پر جھپٹ رہے ہوتے ہوں، ان کی دم پر بچھو کا سا ڈنک لگا تھا، اور انہیں انہی دموں سے لوگوں کو 5 مہینوں تک نقصان پہنچانے کا اختیار تھا۔ ان کا بادشاہ اتھا گڈھے کا فرشتہ ہے، جس کا عبرانی نام ابدون اور یونانی نام اپلیون ہے۔ یوں پہلا افسوس گزر گیا، لیکن اس کے بعد 2 مزید افسوس ہونے والے ہیں۔ 6 فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری، اس پر میں نے ایک آواز سنی جو اللہ کے سامنے واقع ہونے کی قربان گاہ کے چاروں کونوں پر لگے سینگوں سے آئی۔ اس آواز نے 6 ترم پکڑے ہوئے فرشتے سے کہا، ان 4 فرشتوں کو کھلا چھوڑ دینا جو بڑے دریا بنام فرات کے پاس بندھے ہوئے ہیں۔ ان 4 فرشتوں کو اسی مہینے کے اسی دن کے اسی گھنٹے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کا تیسرا حصہ مار ڈالیں۔ مجھے بتایا گیا کہ گھوڑوں پر سوار فوجی 20 کروڑ تھے۔ رویا میں گھوڑے اور سوار یوں نظر آئے، سینوں پر لگے ذرہ بختر آگ جیسے سرخ نیلے اور گندھک جیسے پیلے تھے۔ گھوڑوں کے سر شیر ببر کے سروں کے مطابق تھے، اور ان کے منہ سے آگ، دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔ آگ، دھوئیں اور گندھک کی ان 3 بلاؤں سے انسانوں کا تیسرا حصہ ہلاک ہوا۔ ہر گھوڑے کی طاقت اس کے منہ اور دم میں تھی، کیونکہ ان کی دمیں
सांप की मानिंद थीं जिनके सर नुकसान पहुंचाते थे, जो इन बलाओं से हलाक नहीं हुए थे बल्कि अभी बाकी थे। उन्होंने फिर भी अपने हाथों के कामों से तौबा न की। वो बदरूहों और सोने चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा से बाज न आए। हालांकि ऐसी चीजें न तो देख सकती हैं, न सुनने या चलने के काबिल होती हैं। वो कत्ल व गारत, जादूगरी, ज़नाकारी और चोरियों से भी तौबा करके बाज न आए। यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 10। फिर मैंने एक और ताकतवर फरिश्ता देखा। वो बादल ओढ़े हुए आसमान से उतर रहा था और उसके सर के ऊपर कौस कज़ा थी। उसका चेहरा सूरज जैसा था और उसके पांव आग के सतून जैसे। उसके हाथ में एक छोटा तुमार था जो खुला था। अपने एक पांव को उसने समुंदर पर रख दिया और दूसरे को जमीन पर। फिर वो ऊंची आवाज से पुकार उठा, ऐसे लगा जैसे शेर बबर गरज रहा है। इस पर कड़क की 7 आवाजें बोलने लगीं। उनके बोलने पर मैं उनकी बातें लिखने को था कि एक आवाज ने कहा, कड़क की 7 आवाजों की बातों पर मुहर लगा और उन्हें मत लिखना। फिर उस फरिश्ते ने, जिसे मैंने समुंदर और जमीन पर खड़ा देखा, अपने दाहिने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह के नाम की कसम खाई, उसके नाम की जो अजल से अबद तक जिंदा है और जिसने आसमानों, जमीन और समुंदर को उन तमाम चीजों समेत खल्क किया जो उनमें हैं। फरिश्ते ने कहा, अब देर नहीं होगी। जब 7वां फरिश्ता अपने तुर में फूंक मारने को होगा, तब अल्लाह का भेद जो उसने अपने नबूवत करने वाले खादिमों को बताया था तकमील तक पहुंचेगा। फिर जो आवाज आसमान से सुनाई दी थी, उसने एक बार फिर मुझसे बात की, जा वो तोमार ले लेना जो समुंदर और जमीन पर खड़े फरिश्ते के हाथ में खुला पड़ा है। चुनांचे मैंने फरिश्ते के पास जाकर उससे गुजारिश की कि वो मुझे छोटा तोमार दे। उसने मुझसे कहा, इसे ले और खा ले। ये तेरे मुंह में शहद की तरह मीठा लगेगा, लेकिन तेरे मैदे में कड़वाहट पैदा करेगा। मैंने छोटे तोमार को फरिश्ते के हाथ से लेकर उसे खा लिया। मेरे मुंह में तो वो शहद की तरह मीठा लग रहा था, लेकिन मैदे में जाकर उसने कड़वाहट पैदा कर दी। फिर मुझे बताया गया, लाजिम है कि तू बहुत उम्मतों, कौमों, जुबानों और बादशाहों के बारे में मजीद नबूवत करे। यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 11। मुझे गज की तरह का सरकंडा दिया गया और बताया गया, जा अल्लाह के घर और कुर्बानगाह की पैमाइश कर, उसमें परस्तारों की तादाद भी गिन, लेकिन बैरूनी सहन को छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि उसे गैर ईमानदारों को दिया गया है, जो मुकद्दस शहर को 42 महीनों तक कुचलते रहेंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को अख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़कर 1260 दिनों के दौरान नबूवत करेंगे। ये 2 गवाह जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो दुनिया के आका के सामने खड़े हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह में से आग निकलकर उनके दुश्मनों को भस्म कर देती है। जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहे उसे इस तरह मरना पड़ता है। इन गवाहों को आसमान को बंद रखने का अख्तियार है, ताकि जितना वक्त वो नबूवत करें बारिश न हो। उन्हें पानी को खून में बदलने और जमीन को हर किस्म की अजियत पहुंचाने का अख्तियार भी है, और वो जितनी दफा जी चाहे ये कर सकते हैं। उनकी गवाही का मुकर्ररा वक्त पूरा होने पर अथाह गड्ढे में से निकलने वाला हैवान उनसे जंग करना शुरू करेगा और उन पर गालिब आकर उन्हें मार डालेगा। उनकी लाशें उस बड़े शहर की सड़क पर पड़ी रहेंगी जिसका अलामती नाम सदोम और मिस्र है। वहां उनका आका भी मसलूब हुआ था। और 3.5 दिनों के दौरान हर उम्मत, कबीले, जुबान और कौम के लोग इन लाशों को घूर कर देखेंगे और उन्हें दफन करने नहीं देंगे। जमीन के बाशिंदे उनकी वजह से मसरूर होंगे और खुशी मनाकर एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन 2 नबियों ने जमीन पर रहने वालों को काफी ईजा पहुंचाई थी।
لیکن ان 3.5 دنوں کے بعد اللہ نے ان میں زندگی کا دم پھونک دیا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ جو انہیں دیکھ رہے تھے وہ سخت دہشت زدہ ہوئے۔ پھر انہوں نے آسمان سے ایک اونچی آواز سنی جس نے ان سے کہا، یہاں اوپر آؤ۔ اور ان کے دشمنوں کے دیکھتے دیکھتے دونوں ایک بادل میں آسمان پر چلے گئے۔ اسی وقت ایک شدید زلزلہ آیا اور شہر کا 10واں حصہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 7,000 افراد اس کی زد میں آ کر مر گئے۔ بچے ہوئے لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور وہ آسمان کے خدا کو جلال دینے لگے۔ دوسرا افسوس گزر گیا، لیکن اب تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ 7ویں فرشتے نے اپنے تر میں پھونک ماری، اس پر آسمان پر سے اونچی آوازیں سنائی دی جو کہہ رہی تھیں، زمین کی بادشاہی ہمارے آقا اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے۔ وہی ازل سے ابد تک حکومت کرے گا۔ اور اللہ کے تخت کے سامنے بیٹھے 24 بزرگوں نے گر کر اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے رب قادر مطلق، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو جو ہے اور جو تھا، کیونکہ تو اپنی عظیم قدرت کو کام میں لا کر حکومت کرنے لگا ہے۔ قومیں غصے میں آئیں تو تیرا غضب نازل ہوا۔ اب مردوں کی عدالت کرنے اور اپنے خادموں کو اجر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، تیرے نبیوں، مقدسین اور تیرا خوف ماننے والوں کو اجر ملے گا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اب وہ وقت آ بھی گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ آسمان پر اللہ کے گھر کو کھولا گیا اور اس میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا۔ بجلی چمکنے لگی، شور مچ گیا، بادل گرجنے اور بڑے بڑے اولے پڑنے لگے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 12۔ پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا، ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا، اس کے پاؤں تلے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ اس کا پاؤں بھاری تھا اور جنم دینے کے لیے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی۔ پھر آسمان پر ایک اور نشان نظر آیا، ایک بڑا اور آگ جیسا سرخ اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا۔ اس کے دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر اژدہا جنم دینے والی خاتون کے سامنے کھڑا ہوا تاکہ اس بچے کو جنم لیتے ہی ہڑپ کر لے۔ خاتون کے بیٹا ہوا وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا، اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ خاتون خود ریگستان میں ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر جنگ چھڑ گئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہے سے لڑے۔ اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑتے رہے، لیکن وہ غالب نہ آ سکے، بلکہ آسمان پر اپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ بڑے اژدہے کو نکال دیا گیا، اس قدیم اژدہے کو جو ابلیس یا شیطان کہلاتا ہے اور جو پوری دنیا کو گمراہ کر دیتا ہے، اسے اس کے فرشتوں سمیت زمین پر پھینکا گیا۔ پھر آسمان پر ایک اونچی آواز سنائی دی، اب ہمارے خدا کی نجات، قدرت اور بادشاہی آ گئی ہے، اب اس کے مسیح کا اختیار آ گیا ہے، کیونکہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے والا جو دن رات اللہ کے حضور ان پر الزام لگاتا رہتا تھا، اسے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ ایماندار لیلے کے خون اور اپنی گواہی سنانے کے ذریعے ہی اس پر غالب آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان عزیز نہ رکھی بلکہ اسے دینے تک تیار تھے۔ چنانچہ خوشی مناؤ اے آسمانوں، خوشی مناؤ ان میں بسنے والوں، زمین اور سمندر، افسوس کیونکہ ابلیس تم پر اتر آیا ہے۔ وہ بڑے غصے میں ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے۔ جب اژدہے نے دیکھا کہ اسے زمین پر گرا دیا گیا ہے تو وہ اس خاتون کے پیچھے پڑ گیا جس نے بچے کو جنم دیا تھا، لیکن خاتون کو بڑے عقاب کے سے 2 پر دیے گئے تاکہ وہ اڑ کر ریگستان میں اس جگہ پہنچے جو اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔
اور جہاں وہ 3.5 سال تک اژدہے کی پہنچ سے محفوظ رہ کر پرورش پائے گی۔ اس پر اژدہے نے اپنے منہ سے پانی نکال کر دریا کی صورت میں خاتون کے پیچھے پیچھے بہا دیا تاکہ اسے بہا لے جائے، لیکن زمین نے خاتون کی مدد کر کے اپنا منہ کھول دیا اور اس دریا کو نگل لیا جو اژدہے نے اپنے منہ سے نکال دیا تھا۔ پھر اژدہے کو خاتون پر غصہ آیا اور وہ اس کی باقی اولاد سے جنگ کرنے کے لیے چلا گیا۔ خاتون کی اولاد وہ ہیں جو اللہ کے احکام پورے کر کے عیسیٰ کی گواہی کو قائم رکھتے ہیں۔ اور اژدہا سمندر کے ساحل پر کھڑا ہو گیا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 13۔ پھر میں نے دیکھا کہ سمندر میں سے ایک حیوان نکل رہا ہے، اس کے 7 سینگ اور 7 سر تھے، ہر سینگ پر ایک تاج اور ہر سر پر کفر کا ایک نام تھا۔ یہ حیوان چیتے کی مانند تھا، لیکن اس کے ریچھ کے سے پاؤں اور شیر ببر کا سا منہ تھا۔ اژدہے نے اس حیوان کو اپنی قوت، اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار دے دیا۔ لگتا تھا کہ حیوان کے سروں میں ایک پر لا علاج زخم لگا ہے، لیکن اس زخم کو شفا دی گئی۔ پوری دنیا یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور حیوان کے پیچھے لگ گئی۔ لوگوں نے اژدہے کو سجدہ کیا کیونکہ اسی نے حیوان کو اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ کر حیوان کو بھی سجدہ کیا، کون اس حیوان کی مانند ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اس حیوان کو بڑی بڑی باتیں اور کفر بکنے کا اختیار دیا گیا، اور اسے یہ کرنے کا اختیار 42 مہینے کے لیے مل گیا۔ یوں وہ اپنا منہ کھول کر اللہ، اس کے نام، اس کی سکونت گاہ اور آسمان کے باشندوں پر کفر بکنے لگا۔ اسے مقدسین سے جنگ کر کے ان پر فتح پانے کا اختیار بھی دیا گیا، اور اسے ہر قبیلے، ہر امت، ہر زبان اور ہر قوم پر اختیار دیا گیا۔ زمین کے تمام باشندے اس حیوان کو سجدہ کریں گے، یعنی وہ سب جن کے نام دنیا کی ابتدا سے لیلے کی کتاب حیات میں درج نہیں ہیں، اس لیلے کی کتاب میں جو ذبح کیا گیا ہے۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے۔ اگر کسی کو قیدی بننا ہے تو وہ قیدی ہی بنے گا، اگر کسی کو تلوار کی ضد میں آ کر مرنا ہے تو وہ ایسے ہی مرے گا۔ اب مقدسین کو ثابت قدمی اور وفادار ایمان کی خاص ضرورت ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو دیکھا، وہ زمین میں سے نکل رہا تھا۔ اس کے لیلے کے سے 2 سینگ تھے، لیکن اس کے بولنے کا انداز اژدہے کا سا تھا۔ اس نے پہلے حیوان کا پورا اختیار اس کی خاطر استعمال کر کے زمین اور اس کے باشندوں کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر اکسایا، یعنی اس حیوان کو جس کا لا علاج زخم بھر گیا تھا، اور اس نے بڑے معجزانہ نشان دکھائے، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے آسمان سے زمین پر آگ نازل ہونے دی۔ یوں اسے پہلے حیوان کی خاطر معجزانہ نشان دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور ان کے ذریعے اس نے زمین کے باشندوں کو صحیح راہ سے بہکایا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اس حیوان کی تعظیم میں ایک مجسمہ بنا دیں جو تلوار سے زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ پھر اسے پہلے حیوان کے مجسمے میں جان ڈالنے کا اختیار دیا گیا تاکہ مجسمہ بول سکے اور انہیں قتل کروا سکے جو اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے تھے۔ اس نے یہ بھی کروایا کہ ہر ایک کے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر ایک خاص نشان لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ صرف وہ شخص کچھ خرید یا بیچ سکتا تھا جس پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان حیوان کا نام یا اس کے نام کا نمبر تھا۔ یہاں حکمت کی ضرورت ہے۔ جو سمجھدار ہے وہ حیوان کے نمبر کا حساب کرے، کیونکہ یہ ایک مرد کا نمبر ہے، اس کا نمبر ہے 666۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 14۔ پھر میں نے دیکھا کہ لیلا میرے سامنے ہی سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ 1,44,000 افراد کھڑے تھے، جن کے ماتھوں پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا تھا۔ اور میں نے آسمان سے ایک ایسی آواز سنی جو کسی بڑے آبشار اور گرجتے بادلوں کی اونچی کڑک کی مانند تھی۔ یہ اس آواز کی مانند تھی
جو سرود بجانے والے اپنے سازوں سے نکالتے ہیں۔ یہ 1,44,000 افراد تخت، 4 جانداروں اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ایک نیا گیت گا رہے تھے، ایک ایسا گیت جو صرف وہی سیکھ سکے جنہیں لیلے نے زمین سے خرید لیا تھا۔ یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کنوارے ہیں۔ جہاں بھی لیلا جاتا ہے وہاں وہ بھی جاتے ہیں۔ انہیں باقی انسانوں میں سے فصل کے پہلے پھل کی حیثیت سے اللہ اور لیلے کے لیے خریدا گیا ہے۔ ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، بلکہ وہ بے الزام ہیں۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ دیکھا، وہ میرے سر کے اوپر ہی ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اس کے پاس اللہ کی ابدی خوشخبری تھی، تاکہ وہ اسے زمین کے باشندوں یعنی ہر قوم، قبیلے، اہل زبان اور امت کو سنائے۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، خدا کا خوف مان کر اسے جلال دو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے سجدہ کرو جس نے آسمانوں، زمین، سمندر اور پانی کے چشموں کو خلق کیا ہے۔ ایک دوسرے فرشتے نے پہلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہا، وہ گر گیا ہے، ہاں عظیم بابل گر گیا ہے، جس نے تمام قوموں کو اپنی حرام کاری اور مستی کی میں پلائی ہے۔ ان 2 فرشتوں کے پیچھے ایک تیسرا فرشتہ چل رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، جو بھی حیوان اور اس کے مجسمے کو سجدہ کرے اور جسے بھی اس کا نشان اپنے ماتھے یا ہاتھ پر مل جائے، وہ اللہ کے غضب کی میں سے پیے گا، ایسی میں جو ملاوٹ کے بغیر ہی اللہ کے غضب کے پیالے میں ڈالی گئی ہے۔ مقدس فرشتوں اور لیلے کے حضور اسے آگ اور گندھک کا عذاب سہنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو ستانے والی یہ آگ جلتی رہے گی، اس کا دھواں ابد تک چڑھتا رہے گا۔ جو حیوان اور اس کے مجسمے کو سجدہ کرتے ہیں یا جنہوں نے اس کے نام کا نشان لیا ہے، وہ نہ دن نہ رات کو آرام پائیں گے۔ یہاں مقدسین کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، انہیں جو اللہ کے احکام پورے کرتے اور عیسیٰ کے وفادار رہتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی سنی، لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں وفات پاتے ہیں۔ جی ہاں، روح فرماتا ہے وہ اپنی محنت مشقت سے آرام پائیں گے، کیونکہ ان کے نیک کام ان کے پیچھے ہو کر ان کے ساتھ چلیں گے۔ پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا اور اس پر کوئی بیٹھا تھا جو ابن آدم کی مانند تھا۔ اس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز دراتی تھی۔ ایک اور فرشتہ اللہ کے گھر سے نکل کر اونچی آواز سے پکار کر اس سے مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، اپنی دراتی لے کر فصل کی کٹائی کر، کیونکہ فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے اور زمین کی فصل پک گئی ہے۔ چنانچہ بادل پر بیٹھنے والے نے اپنی دراتی زمین پر چلائی اور زمین کی فصل کی کٹائی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ اللہ کے اس گھر سے نکل آیا جو آسمان پر ہے، اور اس کے پاس بھی تیز دراتی تھی۔ پھر ایک تیسرا فرشتہ آیا، اسے آگ پر اختیار تھا۔ وہ قربان گاہ سے آیا اور اونچی آواز سے پکار کر تیز دراتی پکڑے ہوئے فرشتے سے مخاطب ہوا، اپنی تیز دراتی لے کر زمین کی انگور کی بیل سے انگور کے گچھے جمع کر، کیونکہ اس کے انگور پک گئے ہیں۔ فرشتے نے زمین پر اپنی دراتی چلائی، اس کے انگور جمع کیے گئے اور انہیں اللہ کے غضب کے اس بڑے حوض میں پھینک دیا گیا جس میں انگور کا رس نکالا جاتا ہے۔ یہ حوض شہر سے باہر واقع تھا۔ اس میں پڑے انگوروں کو اتنا روندا گیا کہ حوض میں سے خون بہہ نکلا۔ خون کا یہ سیلاب 300 کلومیٹر دور تک پہنچ گیا، اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، باب 15۔ پھر میں نے آسمان پر ایک اور الہی نشان دیکھا جو عظیم اور حیرت انگیز تھا۔ 7 فرشتے 7 آخری بلائیں اپنے پاس رکھ کر کھڑے تھے۔ ان سے اللہ کا غضب
تکمیل تک پہنچ گیا۔ میں نے شیشے کا سا ایک سمندر بھی دیکھا جس میں آگ ملائی گئی تھی۔ اس سمندر کے پاس وہ کھڑے تھے جو حیوان اس کے مجسمے اور اس کے نام کے نمبر پر غالب آ گئے تھے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے سرود پکڑے اللہ کے خادم موسیٰ اور لیلے کا گیت گا رہے تھے۔ اے رب قادر مطلق خدا، تیرے کام کتنے عظیم اور حیرت انگیز ہیں۔ اے زمانوں کے بادشاہ، تیری راہیں کتنی راست اور اونچی ہیں۔ اے رب، کون تیرا خوف نہیں مانے گا؟ کون تیرے نام کو جلال نہیں دے گا؟ کیونکہ تو ہی قدوس ہے۔ تمام قومیں آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے راست کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر یعنی آسمان کے شریعت کے خیمے کو کھول دیا گیا۔ اللہ کے گھر سے وہ 7 فرشتے نکل آئے جن کے پاس 7 بلائیں تھیں۔ ان کے کتان کے کپڑے صاف ستھرے اور چمک رہے تھے۔ یہ کپڑے سینوں پر سونے کے کمربند سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر 4 جانداروں میں سے ایک نے ان 7 فرشتوں کو سونے کے 7 پیالے دیے۔ یہ پیالے اس خدا کے غضب سے بھرے ہوئے تھے جو ازل سے ابد تک زندہ ہے۔ اس وقت اللہ کا گھر اس کے جلال اور قدرت سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر گیا، اور جب تک 7 فرشتوں کی 7 بلائیں تکمیل تک نہ پہنچیں اس وقت تک کوئی بھی اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 16۔ پھر میں نے ایک اونچی آواز سنی جس نے اللہ کے گھر میں سے 7 فرشتوں سے کہا، جاؤ اللہ کے غضب سے بھرے 7 پیالوں کو زمین پر اونڈیل دو۔ پہلے فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اونڈیل دیا۔ اس پر ان لوگوں کے جسموں پر بھدے اور تکلیف دہ پھوڑے نکل آئے جن پر حیوان کا نشان تھا اور جو اس کے مجسمے کو سجدہ کرتے تھے۔ دوسرے فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر اونڈیل دیا۔ اس پر سمندر کا پانی لاش کے سے خون میں بدل گیا اور اس میں سے ہر زندہ مخلوق مر گئی۔ تیسرے فرشتے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر اونڈیل دیا تو ان کا پانی خون بن گیا۔ پھر میں نے پانیوں پر مقرر فرشتے کو یہ کہتے سنا، تو یہ فیصلہ کرنے میں راست ہے، تو جو ہے اور جو تھا، تو جو قدوس ہے، چونکہ انہوں نے تیرے مقدسین اور نبیوں کی خونریزی کی ہے، اس لیے تو نے انہیں وہ کچھ دے دیا جس کے لائق وہ ہیں۔ تو نے انہیں خون پلا دیا۔ پھر میں نے قربان گاہ کو یہ جواب دیتے سنا، ہاں اے رب قادر مطلق خدا، حقیقتاً تیرے فیصلے سچے اور راست ہیں۔ چوتھے فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر اونڈیل دیا۔ اس پر سورج کو لوگوں کو آگ سے جھلسانے کا اختیار دیا گیا۔ لوگ شدید تپش سے جھلس گئے اور انہوں نے اللہ کے نام پر کفر بکا جسے ان بلاؤں پر اختیار تھا۔ انہوں نے توبہ کرنے اور اسے جلال دینے سے انکار کیا۔ پانچویں فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان کے تخت پر اونڈیل دیا۔ اس پر اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ اذیت کے مارے اپنی زبانیں کاٹتے رہے۔ انہوں نے اپنی تکلیفوں اور پھوڑوں کی وجہ سے آسمان پر کفر بکا اور اپنے کاموں سے انکار نہ کیا۔ چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ بڑے دریا فرات پر اونڈیل دیا۔ اس پر اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے لیے راستہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے 3 بدروہیں دیکھیں جو میڈکوں کی مانند تھیں۔ وہ اژدہے کے منہ، حیوان کے منہ اور جھوٹے نبی کے منہ میں سے نکل آئیں۔ یہ میڈک شیاطین کی روحیں ہیں جو معجزے دکھاتی ہیں اور نکل کر پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہیں تاکہ انہیں اللہ قادر مطلق کے عظیم دن پر جنگ کے لیے اکٹھا کریں۔ دیکھو، میں چور کی طرح آؤں گا۔ مبارک ہے وہ جو جاگتا رہتا اور اپنے کپڑے پہنے ہوئے رہتا تاکہ اسے ننگی حالت میں چلنا نہ پڑے اور لوگ اس کی شرمگاہ نہ دیکھیں۔ پھر انہوں نے بادشاہوں کو اس جگہ پر اکٹھا کیا جس کا نام عبرانی زبان میں ہر مجدون ہے۔ 7ویں فرشتے نے اپنا پیالہ ہوا میں اڈیل دیا۔ اس پر اللہ کے گھر میں
तख्त की तरफ से एक ऊंची आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अब काम तकमील तक पहुंच गया है। बिजलियां चमकने लगी, शोर मच गया, बादल गरजने लगे और एक शदीद जल्जला आया। इस किस्म का जल्जला जमीन पर इंसान की तख्लीक से लेकर आज तक नहीं आया। इतना सख्त जल्जला कि अजीम शहर 3 हिस्सों में बंट गया और कौमों के शहर तबाह हो गए। अल्लाह ने अजीम बाबुल को याद करके उसे अपने सख्त गजब की मै से भरा प्याला दिया। तमाम जजीरे गायब हो गए और पहाड़ कहीं नजर न आए। लोगों पर आसमान से मन भर के बड़े बड़े ओले गिर गए और लोगों ने ओलों की बला की वजह से अल्लाह पर कुफ्र बका, क्योंकि ये बला निहायत सख्त थी। यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 17। फिर 7 प्याले अपने पास रखने वाले इन 7 फरिश्तों में से एक मेरे पास आया। उसने कहा, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखा दूं जो गहरे पानी के पास बैठी है। जमीन के बादशाहों ने उसके साथ जना किया। हाँ, उसकी जनाकारी की मै से जमीन के बाशिंदे मस्त हो गए। फिर फरिश्ता मुझे रूह में एक रेगिस्तान में ले गया। वहां मैंने एक औरत को देखा। वो एक किरमिजी रंग के हैवान पर सवार थी, जिसके पूरे जिस्म पर कुफ्र के नाम लिखे थे और जिसके 7 सर और 10 सींग थे। ये औरत अरगवानी और किरमिजी रंग के कपड़े पहने और सोने, बेशकीमत जवाहर और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में सोने का एक प्याला था जो घिनौनी चीजों और उसकी जनाकारी की गंदगी से भरा हुआ था। उसके माथे पर ये नाम लिखा था, जो एक भेद है, अजीम बाबुल, कस्बियों और जमीन की घिनौनी चीजों की माँ। और मैंने देखा कि ये औरत उन मुकद्दसीन के खून से मस्त हो गई थी जिन्होंने ईसा की गवाही दी थी। उसे देखकर मैं निहायत हैरान हुआ। फरिश्ते ने मुझसे पूछा, तू क्यों हैरान है? मैं तुझ पर औरत और उस हैवान का भेद खोल दूंगा जिस पर औरत सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं। जिस हैवान को तूने देखा वो पहले था, इस वक्त नहीं है, और दोबारा अथाह गड्ढे में से निकलकर हलाकत की तरफ बढ़ेगा। जमीन के जिन बाशिंदों के नाम दुनिया की तख्लीक से ही किताबे हयात में दर्ज नहीं है, वो हैवान को देखकर हैरतज़दा हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले था, इस वक्त नहीं है, लेकिन दोबारा आएगा। यहाँ समझदार जहन की जरूरत है। 7 सरों से मुराद 7 पहाड़ हैं जिन पर यह औरत बैठी है। ये 7 बादशाहों की नुमाइंदगी भी करते हैं। इनमें से 5 गिर गए हैं, 6ठा मौजूद है और 7वां भी आने वाला है। लेकिन जब वो आएगा तो उसे थोड़ी देर के लिए रहना है। जो हैवान पहले था और इस वक्त नहीं है, वो 8वां बादशाह है। गो वो 7 बादशाहों में से भी एक है, हलाकत की तरफ बढ़ रहा है। जो 10 सींग तूने देखे वो 10 बादशाह हैं जिन्हें अभी कोई बादशाही नहीं मिली, लेकिन उन्हें घंटे भर के लिए हैवान के साथ बादशाह का अख्तियार मिलेगा। ये एक ही सोच रखकर अपनी ताकत और अख्तियार हैवान को दे देंगे और लेले से जंग करेंगे, लेकिन लेला अपने बुलाए गए चुने हुए और वफादार पैरोकारों के साथ उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो रबों का रब और बादशाहों का बादशाह है। फिर फरिश्ते ने मुझसे कहा, जिस पानी के पास तूने कस्बी को बैठी देखा वो उम्मतें, हुजूम, कौमें और जुबानें हैं। जो हैवान और 10 सींग तूने देखे वो कस्बी से नफरत करेंगे। वो उसे वीरान करके नंगा छोड़ देंगे और उसका गोश्त खाकर उसे भस्म करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिलों में ये डाल दिया है कि वो उसका मकसद पूरा करें और उस वक्त तक हुकूमत करने का अपना अख्तियार हैवान के सुपुर्द कर दें जब तक अल्लाह के फरमान तकमील तक न पहुंच जाए। जिस औरत को तूने देखा वो वही बड़ा शहर है जो जमीन के बादशाहों पर हुकूमत करता है। यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा
باب 18۔ اس کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ دیکھا جو آسمان پر سے اتر رہا تھا۔ اسے بہت اختیار حاصل تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے اونچی آواز سے پکار کر کہا، وہ گر گئی ہے، ہاں، عظیم کسبی بابل گر گئی ہے، اب وہ شیاطین کا گھر اور ہر بدروح کا بسیرا بن گئی ہے، ہر ناپاک اور گھنونے پرندے کا بسیرا، کیونکہ تمام قوموں نے اس کی حرام کاری اور مستی کی مے پی لی ہے۔ زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ زنا کیا اور زمین کے سوداگر اس کی بے لگام عیاشی سے امیر ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے ایک اور آواز سنی، اس نے آسمان کی طرف سے کہا، اے میری قوم، اس میں سے نکل آ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو جاؤ اور اس کی بلائیں تم پر نہ آئیں، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اللہ ان کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا دگنا بدلہ اسے دینا، جو شراب اس نے دوسروں کو پلانے کے لیے تیار کی ہے اس کا دگنا بدلہ اسے دینا، اسے اتنی ہی اذیت اور غم پہنچا دو جتنا اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی، کیونکہ اپنے دل میں وہ کہتی ہے، میں یہاں اپنے تخت پر رانی ہوں، نہ میں بیوہ ہوں نہ میں کبھی ماتم کروں گی۔ اس وجہ سے ایک دن یہ بلائیں یعنی موت، ماتم اور کال اس پر آن پڑے گی، وہ بھسم ہو جائے گی، کیونکہ اس کی عدالت کرنے والا رب خدا قوی ہے۔ اور زمین کے جن بادشاہوں نے اس کے ساتھ زنا اور عیاشی کی، وہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہوزاری کریں گے، وہ اس کی اذیت کو دیکھ کر خوف کھائیں گے اور دور دور کھڑے ہو کر کہیں گے، افسوس، تجھ پر افسوس، اے عظیم اور طاقتور شہر بابل، ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر اللہ کی عدالت تجھ پر آ گئی ہے۔ زمین کے سوداگر بھی اسے دیکھ کر رو پڑیں گے اور آہوزاری کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں رہا ہوگا جو ان کا مال خریدے، ان کا سونا چاندی، بیش قیمت جواہر موتی، باریک کتان، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا، ریشم، ہر قسم کی خوشبودار لکڑی، ہاتھی دانت کی ہر چیز اور قیمتی لکڑی، پیتل، لوہے اور سنگ مرمر کی ہر چیز، دار چینی، مسالہ، اگربتی، مر، نجور، میں، زیتون کا تیل، بہترین میدا، گندم، گائے بیل، بھیڑے، گھوڑے، رتھ اور غلام یعنی انسان۔ سوداگر اس سے کہیں گے، جو پھل تو چاہتی تھی وہ تجھ سے دور ہو گیا ہے، تیری تمام دولت اور شان و شوکت غالب ہو گئی ہے اور آئندہ کبھی بھی تیرے پاس پائی نہیں جائے گی۔ جو سوداگر اسے یہ چیزیں فروخت کرنے سے دولت مند ہوئے، وہ اس کی اذیت دیکھ کر خوف کے مارے دور دور کھڑے ہو جائیں گے، وہ رو رو کر ماتم کریں گے اور کہیں گے، ہائے، تجھ پر افسوس، اے عظیم شہر، اے خاتون جو پہلے باریک کتان اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کے کپڑے پہنے پھرتی تھی اور جو سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے سجی ہوتی تھی، ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر ساری دولت تباہ ہو گئی۔ ہر بحری جہاز کا کپتان، ہر سمندری مسافر، ہر ملاح اور وہ تمام لوگ جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی روزی کماتے ہیں، وہ سب دور دور کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر وہ کہیں گے، کیا کبھی کوئی اتنا عظیم شہر تھا؟ وہ اپنے سروں پر خاک ڈال لیں گے اور کہیں گے، ہائے، تجھ پر افسوس، اے عظیم شہر جس کی دولت سے تمام بحری جہازوں کے مالک امیر ہوئے، ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر وہ ویران ہو گیا ہے۔ اے آسمان، اسے دیکھ کر خوشی منا، اے مقدسوں، رسولوں اور نبیوں، خوشی مناؤ، کیونکہ اللہ نے تمہاری خاطر اس کی عدالت کی ہے۔ پھر ایک طاقتور فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک بڑے پتھر کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے کہا، عظیم شہر بابل کو اتنی ہی زبردستی سے پٹک دیا جائے گا، بعد میں اسے کہیں نہیں پایا جائے گا۔ اب سے نہ موسیقار کی آوازیں تجھ میں کبھی سنائی دیں گی، نہ سرود، بانسری یا ترم بجانے والوں کی۔ اب سے کسی بھی کام کا کاریگر
تجھ میں پایا نہیں جائے گا۔ ہاں، چکی کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اب سے چراغ تجھے روشن نہیں کرے گا، دلہن دولہے کی آواز تجھ میں سنائی نہیں دے گی۔ ہائے، تیرے سوداگر دنیا کے بڑے بڑے افسر تھے اور تیری جادوگری سے تمام قوموں کو بہکایا گیا۔ ہاں، بابل میں نبیوں، مقدسین اور ان تمام لوگوں کا خون پایا گیا ہے جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 19۔ اس کے بعد میں نے آسمان پر ایک بڑے ہجوم کی سی آواز سنی جس نے کہا، اللہ کی تمجید ہو، نجات، جلال اور قدرت ہمارے خداوند کو حاصل ہے، کیونکہ اس کی عدالتیں سچی اور راست ہیں۔ اس نے اس بڑی کسبی کو مجرم ٹھہرایا ہے جس نے زمین کو اپنی زناکاری سے بگاڑ دیا۔ اس نے اس سے اپنے خادموں کی قتل و غارت کا بدلہ لے لیا، اور وہ دوبارہ بول اٹھے، اللہ کی تمجید ہو۔ اس شہر کا دھواں ابد تک چڑھتا رہتا ہے۔ 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر تخت پر بیٹھے اللہ کو سجدہ کیا۔ انہوں نے کہا، آمین، اللہ کی تمجید ہو۔ پھر تخت کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، اے اس کے تمام خادموں، ہمارے خدا کی تمجید کرو۔ اے اس کا خوف ماننے والو، خواہ بڑے ہو یا چھوٹے، اس کی ستائش کرو۔ پھر میں نے ایک بڑے ہجوم کی سی آواز سنی جو بڑی آبشار کے شور اور گرجتے ہوئے بادلوں کی کڑک کی مانند تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی تمجید ہو، کیونکہ ہمارا رب قادر مطلق خدا تخت نشین ہو گیا ہے۔ آؤ ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور اسے جلال دیں، کیونکہ لیلے کی شادی کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اسے پہننے کے لیے باریک کتان کا چمکدار اور صاف لباس دے دیا گیا۔ باریک کتان سے مراد مقدسین کے راست کام ہیں۔ پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، لکھ، مبارک ہیں وہ جنہیں لیلے کی شادی کے ضیافت کے لیے دعوت مل گئی ہے۔ اس نے مزید کہا، یہ اللہ کے سچے الفاظ ہیں۔ اس پر میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں گر گیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، ایسا مت کرو، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو عیسیٰ کی گواہی دینے پر قائم ہے۔ صرف اللہ کو سجدہ کرو، کیونکہ جو عیسیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے وہ یہ نبوت کی روح میں کرتا ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا، ایک سفید گھوڑا نظر آیا جس کے سوار کا نام وفادار اور سچا ہے، کیونکہ وہ انصاف سے عدالت اور جنگ کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ اس پر ایک نام لکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، کوئی اور اسے نہیں جانتا۔ وہ ایک لباس سے ملبس تھا جسے خون میں ڈبویا گیا تھا۔ اس کا نام اللہ کا کلام ہے۔ آسمان کی فوجیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ سب سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور باریک کتان کے چمکتے اور پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے جس سے وہ قوموں کو مار دے گا۔ وہ لوہے کی شاہی عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ ہاں، وہ انگور کا رس نکالنے کے حوض میں انہیں کچل ڈالے گا۔ یہ حوض کیا ہے؟ اللہ قادر مطلق کا سخت غضب۔ اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور ربوں کا رب۔ پھر میں نے ایک فرشتہ سورج پر کھڑا دیکھا۔ اس نے اونچی آواز سے پکار کر ان تمام پرندوں سے جو میرے سر پر منڈرا رہے تھے کہا، آؤ اللہ کی بڑی ضیافت کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پھر تم بادشاہوں، جرنیلوں، بڑے بڑے افسروں، گھوڑوں اور ان کے سواروں کا گوشت کھاؤ گے۔ ہاں، تمام لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ پھر میں نے حیوان اور بادشاہوں کو ان کی فوجوں سمیت دیکھا۔ وہ گھوڑے پر اللہ کا کلام نامی سوار
اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ اس چھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے حیوان کی خاطر معجزانہ نشان دکھائے تھے۔ ان معجزوں کے وسیلے سے اس نے ان کو فریب دیا تھا جنہیں حیوان کا نشان مل گیا تھا اور جو اس کے مجسمے کو سجدہ کرتے تھے۔ دونوں کو جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز جھیل میں پھینکا گیا۔ باقی لوگوں کو اس تلوار سے مار ڈالا گیا جو گھوڑے پر سوار کے منہ سے نکلتی تھی، اور تمام پرندے لاشوں کا گوشت کھا کر سیر ہو گئے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 20۔ پھر میں نے ایک فرشتہ دیکھا جو آسمان سے اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اتھاہ گڈھے کی چابی اور ایک بھاری زنجیر تھی۔ اس نے اژدہے یعنی قدیم سانپ کو جو شیطان یا ابلیس کہلاتا ہے پکڑ کر 1000 سال کے لیے باندھ لیا۔ اس نے اسے اتھاہ گڈھے میں پھینک کر تالا لگا دیا اور اس پر مہر لگا دی تاکہ وہ 1000 سال تک قوموں کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ پھر میں نے تخت دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے، جنہیں عدالت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ میں نے ان کی روحیں دیکھیں جنہیں عیسیٰ کے بارے میں گواہی دینے اور جن کا اللہ کا کلام پیش کرنے کی وجہ سے سر قلم کیا گیا تھا۔ انہوں نے حیوان یا اس کے مجسمے کو سجدہ نہیں کیا، نہ اس کا نشان اپنے ماتھوں یا ہاتھوں پر لگوایا تھا۔ اب یہ لوگ زندہ ہوئے اور 1000 سال تک مسیح کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ باقی مردے 1000 سال کے اختتام پر ہی زندہ ہوئے۔ یہ پہلی قیامت ہے۔ مبارک اور مقدس ہیں وہ جو اس پہلی قیامت میں شریک ہیں۔ ان پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور مسیح کے امام ہو کر 1000 سال تک اس کے ساتھ حکومت کریں گے۔ 1000 سال گزر جانے کے بعد ابلیس کو اس کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تب وہ نکل کر زمین کے چاروں کونوں میں موجود قوموں بنام جوز اور ماجوز کو بہکائے گا اور انہیں جنگ کرنے کے لیے جمع کرے گا۔ لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر کی ریت کی ذروں جیسی بے شمار ہوگی۔ انہوں نے زمین پر پھیل کر مقدسین کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اس شہر کو جسے اللہ پیار کرتا ہے، لیکن آگ نے آسمان سے نازل ہو کر انہیں ہڑپ کر لیا، اور ابلیس کو جس نے ان کو فریب دیا تھا جلتی ہوئی گندک کی جھیل میں پھینکا، وہاں جہاں حیوان اور جھوٹے نبی کو پہلے پھینکا گیا تھا۔ اس جگہ پر انہیں دن رات بلکہ ابد تک عذاب سہنا پڑے گا۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اسے جو اس پر بیٹھا ہے۔ آسمان و زمین اس کے حضور سے بھاگ کر غائب ہو گئے، اور میں نے تمام مردوں کو تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، خواہ وہ چھوٹے تھے یا بڑے۔ کتابیں کھول لی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کو کھول دیا گیا جو کتاب حیات تھی۔ مردوں کا اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور جو کتابوں میں درج تھا۔ سمندر کے ان تمام مردوں کو پیش کر دیا جو اس میں تھے، اور موت اور پاتال نے بھی ان مردوں کو پیش کر دیا جو ان میں تھے۔ چنانچہ ہر شخص کا اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو اس نے کیا تھا۔ پھر موت اور پاتال کو جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔ یہ جھیل دوسری موت ہے۔ جس کسی کا نام کتاب حیات میں درج نہیں تھا اسے جلتی ہوئی جھیل میں پھینکا گیا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ باب 21۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین دیکھی، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین ختم ہو گئے تھے اور سمندر بھی نیست تھا۔ میں نے نئے یروشلم کو بھی دیکھا، یہ مقدس شہر دلہن کی صورت میں اللہ کے پاس سے آسمان پر سے اتر رہا تھا، اور یہ دلہن اپنے دولہے کے لیے تیار اور سجی ہوئی ہے۔ میں نے ایک آواز سنی جس نے تخت پر سے کہا، اب اللہ کی سکونت گاہ انسانوں کے درمیان ہے، وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کی قوم ہوں گے،
اللہ خود ان کا خدا ہوگا، وہ ان کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ ڈالے گا۔ اب سے نہ موت ہوگی، نہ ماتم، نہ رونا ہوگا، نہ درد، کیونکہ جو پہلے تھا وہ جاتا رہا ہے۔ جو تخت پر بیٹھا تھا اس نے کہا، میں سب کچھ نئے سرے سے بنا رہا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا، یہ لکھ دے، کیونکہ یہ الفاظ قابل اعتماد اور سچے ہیں۔ پھر اس نے کہا، کام مکمل ہو گیا ہے۔ میں الف اور یہ اول اور آخر ہوں۔ جو پیاسا ہے اسے میں زندگی کے چشمے سے مفت پانی پلاؤں گا۔ جو غالب آئے گا وہ سب کچھ وراثت میں پائے گا۔ میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا فرزند ہوگا۔ لیکن بزدلوں، غیر ایمانداروں، گھنونوں، قاتلوں، زناکاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور تمام جھوٹے لوگوں کا انجام جلتی ہوئی گندک کی شعلہ خیز جھیل ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔ جن 7 فرشتوں کے پاس 7 آخری بلاؤں سے بھرے پیالے تھے، ان میں سے ایک نے میرے پاس آ کر کہا، میں تجھے دلہن یعنی لیلے کی بیوی دکھاؤں۔ وہ مجھے روح میں اٹھا کر ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ وہاں سے اس نے مجھے مقدس شہر یروشلم دکھایا، جو اللہ کی طرف سے آسمان پر سے اتر رہا تھا۔ اسے اللہ کا جلال حاصل تھا اور وہ انمول جوہر بلکہ بلور جیسے صاف شفاف یشب کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی بڑی اور اونچی فصیل میں 12 دروازے تھے اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں پر اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 شمال کی طرف، 3 جنوب کی طرف اور 3 مغرب کی طرف۔ شہر کی فصیل کی 12 بنیادیں تھیں جن پر لیلے کے 12 رسولوں کے نام لکھے تھے۔ جس فرشتے نے مجھ سے بات کی تھی اس کے پاس سونے کا گز تھا تاکہ شہر، اس کے دروازوں اور اس کی فصیل کی پیمائش کرے۔ شہر چوکور تھا، اس کی لمبائی اتنی ہی تھی جتنی اس کی چوڑائی۔ فرشتے نے غز سے شہر کی پیمائش کی تو پتہ چلا کہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 2400 کلومیٹر ہے۔ جب اس نے فصیل کی پیمائش کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی، یعنی اس کے پیمانے کے حساب سے جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ فصیل یشب کی تھی جب شہر خالص سونے کا تھا، یعنی صاف شفاف شیشے جیسے سونے کا۔ شہر کی بنیادیں ہر قسم کی قیمتی جواہر سے سجی ہوئی تھیں۔ پہلی یشب سے، دوسری سنگ لاجورد سے، تیسری سنگ یمانی سے، چوتھی زمرد سے، 5ویں سنگ سلیمانی سے، 6ٹھی عقیق احمر سے، 7ویں زبرجد سے، 8ویں آب بحر، 9ویں پکھراس سے، 10ویں عقیق سبز سے، 11ویں نیلے رنگ کے زرقون سے اور 12ویں یاقوت ارغوانی سے۔ 12 دروازے 12 موتی تھے اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا۔ شہر کی بڑی سڑک خالص سونے کی تھی، یعنی صاف شفاف شیشے جیسے سونے کی۔ میں نے شہر میں اللہ کا گھر نہ دیکھا، کیونکہ رب قادر مطلق خدا اور لیلا ہی اس کا مقدس ہے۔ شہر کو سورج یا چاند کی ضرورت نہیں جو اسے روشن کرے، کیونکہ اللہ کا جلال اسے روشن کر دیتا ہے اور لیلا اس کا چراغ ہے۔ قومیں اس کی روشنی میں چلیں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت اس میں لائیں گے۔ اس کے دروازے کسی بھی دن بند نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں کبھی بھی رات کا وقت نہیں آئے گا۔ قوموں کی شان و شوکت اس میں لائی جائے گی۔ کوئی ناپاک چیز اس میں داخل نہیں ہوگی، نہ وہ جو گھنونی حرکتیں کرتا اور جھوٹ بولتا ہے۔ صرف وہ داخل ہوں گے جن کے نام لیلے کی کتاب حیات میں درج ہیں۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، باب 22۔ پھر فرشتے نے مجھے زندگی کے پانی کا دریا دکھایا۔ وہ بلور جیسا صاف شفاف تھا اور اللہ اور لیلے کے تخت سے نکل کر شہر کی بڑی سڑک کے بیچ میں سے بہہ رہا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر زندگی کا درخت تھا۔ یہ درخت سال میں 12 دفعہ پھل لاتا تھا، ہر مہینے میں 1 بار،
اور درخت کے پتے قوموں کی شفا کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وہاں کوئی بھی ملعون چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اور لیلے کا تخت شہر میں ہوں گے اور ان کے خادم اس کی خدمت کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ہاتھوں پر ہوگا۔ وہاں رات نہیں ہوگی اور انہیں کسی چراغ یا سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ رب خدا انہیں روشنی دے گا۔ وہاں وہ ابد تک حکومت کریں گے۔ فرشتے نے مجھ سے کہا، یہ باتیں قابل اعتماد اور سچی ہیں۔ رب نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے فرشتے کو بھیج دیا تاکہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے جو جلد ہونے والا ہے۔ عیسیٰ فرماتا ہے، دیکھو میں جلد آؤں گا، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی پیشگوئیوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ میں یوحنا نے خود یہ کچھ سنا اور دیکھا ہے، اور اسے سننے اور دیکھنے کے بعد میں اس فرشتے کے پاؤں میں گر گیا جس نے مجھے یہ دکھایا تھا، اور اسے سجدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، ایسا مت کر، میں بھی اسی کا خادم ہوں جس کا تیرے بھائی نبی اور کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں، خدا ہی کو سجدہ کر۔ پھر اس نے مجھے بتایا، اس کتاب میں پیشگوئیوں پر مہر مت لگانا، کیونکہ وقت قریب آ گیا ہے۔ جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط کام کرتا رہے، جو گھنونا ہے وہ گھنونا ہوتا جائے، جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا رہے، جو مقدس ہے وہ مقدس ہوتا جائے۔ عیسیٰ فرماتا ہے، دیکھو میں جلد آنے کو ہوں، میں اجر لے کر آؤں گا اور میں ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق اجر دوں گا۔ میں الف اور یہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے لباس کو دھوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پھل سے کھانے اور دروازوں کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں، لیکن باقی سب شہر کے باہر رہیں گے۔ کتے، زناکار، قاتل، بت پرست اور تمام وہ لوگ جو جھوٹ کو پیار کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، سب کے سب باہر رہیں گے۔ میں عیسیٰ نے اپنے فرشتے کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ جماعتوں کے لیے تمہیں ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی جڑ اور اولاد ہوں، میں ہی چمکتا ہوا صبح کا ستارہ ہوں۔ روح اور دلہن کہتی ہیں، آ۔ ہر سننے والا بھی یہی کہے، آ۔ جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو چاہے وہ زندگی کا پانی مفت لے لے۔ میں یوحنا ہر ایک کو جو اس کتاب کی پیشگوئیاں سنتا ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اس کتاب میں کسی بھی بات کا اضافہ کرے تو اللہ اس کی زندگی میں ان بلاؤں کا اضافہ کرے گا جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ اگر کوئی نبوت کی اس کتاب سے باتیں نکالے تو اللہ اس سے کتاب میں مذکورہ زندگی کے درخت کے پھل سے کھانے اور مقدس شہر میں رہنے کا حق چھین لے گا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا ہے، جی ہاں میں جلد ہی آنے کو ہوں۔ آمین۔ اے خداوند عیسیٰ آ۔ خداوند عیسیٰ کا فضل سب کے ساتھ رہے۔